मिजाज, तहरीक क्या चीज़ है। और हम अगर तिबी चीज़ों से, किचन से इलाज करना चाहते हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हैं, केमिकल से बचना चाहते हैं, अंग्रेज़ी दवाओं से बचना चाहते हैं, देसी चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, फलों से, मेवाजात से, सब्ज़ियों से, जड़ी बूटियों से, किचन से, मिसाला जात से अगर हम इलाज करना चाहते हैं और यकीनन अल्लाह ताला ने इन चीज़ों में शिफा रखी है, तो हमें फिर अपने मिजाज को पहचानना बहुत ज़रूरी है। यानी तिब्बी इलाज मुआवजे के लिए मिजाज या फिर तहरीक या फिर टेम्परामेंट का जानना बहुत ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। और मौजू हमारा है जी मिजाज, यानी तर गरम मिजाज, ठीक है जी, कोल्ड हार्ट टेम्परामेंट, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कानून मुफरद अज़ा में इसको आसाबी उद्दी मिजाज या तहरीक जो है कहा जाता है, ठीक है जी। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आसाबी उद्दी मिजाज क्या है, कुदरती तौर पर यह मिजाज किन लोगों का होता है, इस मिजाज में या तहरीक में जिस्म में क्या चीज़, क्या अफ़ाल, क्या काम होता है और इसके बिगाड़ से क्या क्या अमराज पैदा होते हैं, इसके मुतालिक आज हम बात करेंगे, ठीक है जी। आसाबी उद्दी मिजाज का मतलब ये होता है कि इस मिजाज में दिमाग का ताल्लुक़ जो है वो जिगर से होता है, नंबर एक। दूसरे नंबर पर इस मिजाज में जिसमें रतूबात पैदा होती हैं, ये रतूबात हमारा जो उज़्व रईस है, दिमाग, आसाब, नर्वस सिस्टम, वो इन रतूबात को यानी खिलत बलगम को अपनी खुराक बनाता है, इस्तेमाल करता है, ताकतें उससे पैदा होती हैं, एनर्जी पैदा होती है और इस एनर्जी से, इस ताकत से, इस क़ुव्वत से हमारा जो दिमाग है वो अपने अफ़ाल सर अंजाम देता है। तो इस आसाबी उद्दी तहरीक या मिजाज में कौन से अफ़ाल जो है वो दिमाग सर अंजाम देता है, तो इस मिजाज में यानी आसाबी उद्दी मिजाज या आसाबी उद्दी तहरीक में दिमाग के जो अफ़ाल हैं, दिमाग का जो काम है वो है जिस्म के पूरे सिस्टम से, जिस्म के हर सेल से, जिस्म की हर टिशू से, वो चाहे आसाबी टिश्यूज़ हैं, वो चाहे आसाबी खुलियात हैं, वो चाहे उज़लाती खुलियात हैं, वो चाहे गुद्दी खुलियात हैं, वो चाहे दिल की कोई कैफियत है, दिमाग की कोई कैफियत है, गर्ज़ हमारे जिस्म के हर ज़र्रे की ज़रूरियात की ख़बरें इकट्ठी करना कि जिस्म के किस हिस्से को, किस ज़र्रे को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे क्या तकलीफ़ है और उसको क्या ज़रूरत है, उसको क्या चीज़ चाहिए, ये सारी ख़बरें इकट्ठी करना जो है दिमाग के आसाबी उद्दी हिस्से का फ़ेल है, काम है। यानी आसाबी उद्दी तहरीक में दिमाग ये काम करता है कि जिस्म के हर सेल की ज़रूरियात इकट्ठी करता है। मिसाल के तौर पर अगर उज़लात को ग़िज़ा की ज़रूरत है, ठीक है, तो ये ख़बर जो है दिमाग का ये हिस्सा जिसको हम ख़बर रसां असाब कहते हैं, ठीक है, यही इकट्ठी करेगा और दिमाग को फराहम करेगा जी के दिल को ग़िज़ा की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर दिल में कोई तकलीफ़ है तो ये ख़बर भी ख़बर रसां असाब ही दिमाग को देंगे, ठीक है। अच्छा, अब दिमाग का जो हुक्म रसां शुबा है जिसको हम आसाबी उज़लाती कहते हैं, वो फिर इन ख़बरों के ऊपर एक्शन लेता है और आगे अहकामात देता है जी कि आप उज़लात को ग़िज़ा दे दें, दिल की तकलीफ़ को दूर कर दें, जिगर को ये ज़रूरत है, जिगर को ये चीज़ फ़राहम करें, ठीक है, जिस्म के फ़लाँ हिस्से को किसी चीज़ की ज़रूरत है उसको दूर करें, भूख लगी है उसका एहसास, उसकी ख़बर यही निज़ाम देता है, पेशाब आया हुआ है उसका इत्तला यही निज़ाम दिमाग को देता है, जमा करना है उसका एहसास या ख़बर यही निज़ाम दिमाग को देता है। तो गोया जिस्म के तमाम हिस्सों की ज़रूरियात की ख़बरें इकट्ठी करके दिमाग को फ़राहम करने का जो ज़िम्मेदार है वो आसाबी उद्दी या ख़बर रसां शुबा है, ठीक है जी।
یعنی اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس نظام میں خلط بلغم جو ہے وہ بنتی بھی ہے اور جس میں رکتی بھی ہے۔ تو اعصابی غدے تحریک میں ہمارا جو عضو رئیس ہے دماغ، یہ خون سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ اچھا، اس کو کیمیائی تحریک بھی کہتے ہیں، دماغ و اعصاب کی کیمیائی تحریک، اعصابی غدے۔ اب یہ کیمیائی تحریک کیسے ہے؟ کسی بھی کیمیائی عمل کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی چیز، ٹھیک ہے، وہ کچھ دیر کے لیے وہاں پر رکے، کیمیائی عمل کرے اور اسے کوئی نئی چیز پیدا ہو۔ تو اعصابی غدے کیمیائی تحریک میں دماغ جو ہے وہ خون سے اپنی خوراک خلط بلغم وصول کرتا ہے، اس کو اپنے اندر روکتا ہے، اس کے اوپر کیمیائی عمل کرتا ہے۔ اس کیمیائی عمل سے جو ہے ایندھن پیدا ہوتا ہے، انرجی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، طاقت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، روح پیدا ہوتی ہے۔ اس انرجی، اس طاقت یا پھر اس روح سے جو نروس سسٹم ہے ہمارا، دماغ و اعصاب ہے، وہ اپنے افعال سر انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ فعل اس کا مکمل ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی مشینی تحریک، جس کو حکم رساں اعصاب کہتے ہیں، اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے فاسد مادوں کو نظام اخراج تک پہنچاتا ہے۔ اچھا، امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ جب اعصابی غدے میں تحریک ہوگی، یہ کیمیائی تحریک ہے، تو عضلاتی اعصابی میں کیمیائی تسکین ہو جائے گی، اور جب عضلاتی اعصابی میں کیمیائی تسکین ہوگی تو غدی عضلاتی میں کیمیائی تحلیل ہوگی۔ یہ جو اعصابی غدی مزاج ہے یا تحریک ہے، یہ قدرتی طور پر بچوں کا مزاج ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مزاج صرف بچوں میں ہی ہوگا، نہیں، یہ مزاج، یہ تحریک بچوں میں بھی پائی جاتی ہے، بڑوں میں بھی پائی جاتی ہے، مردوں میں بھی پائی جاتی ہے، عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے، بوڑھوں میں بھی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تحریکیں چلتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعصابی غدی تحریک جو ہے حالت صحت میں ہر عمر کے فرد میں پائی جاتی ہے، لیکن طبعی طور پر یہ جو ٹیمپرامنٹ ہے، یہ مزاج ہے، یہ بچوں کا ہے، کیونکہ بچوں کو بڑھنے کے لیے، افزائش نسل کے لیے رطوبات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، رطوبت غریزیہ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے باقی بڑوں، مردوں، عورتوں کی نسبت چونکہ بچوں کو جو ہے رطوبات کی زیادہ ضرورت ہوگی، اس لیے قدرت کاملہ نے بچوں کو کا طبعی مزاج جو ہے وہ اعصابی غدی رکھ دیا ہے کہ وافر رطوبت غریزیہ یعنی خلط بلغم پیدا ہوتی رہے، بچوں کی نشو و نما ہوتی رہے، ان کی گروتھ ہوتی رہے۔ تو اس لیے بچوں کے لیے تو یہ مزاج جو ہے وہ طبعی ہوگا، اور باقی لوگوں کے لیے عمومی ہوگا، یعنی ان کے جسم میں بھی یہ مزاج، یہ تحریک چلتی رہے گی، ٹھیک ہے، لیکن ان کا طبعی مزاج یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس مزاج کی کچھ خاصیت سمجھ لیں کہ اس مزاج کے حامل افراد جو ہیں وہ بہت ذہین ہوتے ہیں، دماغی طور پر بہت ذہین ہوتے ہیں۔ اساتذہ کرام، ٹھیک ہے جی، یعنی لکھنے پڑھنے والے، ٹھیک ہے، ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ اسی مزاج سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے علاوہ اس مزاج کے افراد میں جو ہے بڑھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی اعضاء بڑھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب یہ مزاج غیر طبعی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم جو اندازہ لگاتے ہیں، ہم جو آئیڈیا لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مزاج کی پہچان کیا ہوگی، وہ حالت مرض کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کا کیسے پتہ چلائیں گے کہ یہ اعصابی غدی مزاج کی ہیں۔ کوئی بھی چیز اگر اس کو ہم چکھتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کا ذائقہ میٹھا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذائقہ میٹھا ہے، منہ میں ڈالنے سے لعاب یا رطوبات زیادہ پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کھانے سے پیشاب زیادہ آتا ہے، رنگت میں سفیدی مائل آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چیز اعصابی غدی کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اعصابی غدی جو غذا ہے، ٹھیک ہے، وہ کب استعمال کرنی چاہیے، ٹھیک ہے جی، یہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس وقت ہم یہ دیکھ لیتے ہیں
جی کہ اگر کسی مرد میں، کسی عورت میں، کسی بوڑھے میں، کسی بچے میں یہ مزاج غیر طبعی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں غیر طبعی مزاج کی پہچان، کہ اعصابی غدی مزاج اگر غیر طبعی ہو جاتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہوگی۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں کہ اعصابی غدی چونکہ بچوں کا مزاج ہے، تو اعصابی غدی میں جو ہے جب بچوں میں یہ مزاج تیز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ان میں رطوبت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جب رطوبت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کا اخراج شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایسے بچے ایک تو موٹے تازے ہوں گے، ٹھیک ہے، اگر یہ مزاج غیر طبعی ہو جاتا ہے بچوں میں کیونکہ ان کا ذاتی مزاج ہے، تو پھر ان کو شوگر بھی ہو جاتی ہے، پیشاب بھی بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اسہال بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بچے سست بھی بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، عموماً جو ہے نیند میں رہتے ہیں۔ تو یہ چند اہم جو علامات ہیں یہ اس غیر طبعی مزاج کی ہیں، یہ بچوں کے لیے ہیں۔ اگر کسی عورت میں یہ مزاج غیر طبعی ہو جائے گا، کیونکہ بچوں کے لیے تو یہ مزاج ان کا حقیقی مزاج ہے، اور جب غیر طبعی ہوگا تو جو علامات آئیں گی وہ ہم نے آپ کو بتا دی، لیکن مرد، عورت اور بوڑھے افراد میں بھی یہ تحریک اعصابی غدی چلتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف بچوں کا مزاج ہے۔ تو تحریک جب کہیں پہ رک جاتی ہے تو پھر مرض ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا، اگر تحریک چل رہی ہے، مزاج چل رہا ہے، اعصابی غدی، اعصابی عضلاتی، عضلاتی اعصابی، عضلاتی غدی، غدی عضلاتی، غدی اعصابی، اعصابی غدی، یہ چلتا رہتا ہے ہر وقت، یہ نہیں ہے کہ جس بچے کا مزاج طبعی اعصابی غدی ہے تو بڑوں میں نہیں ہوگا، نہیں، بڑوں میں بھی دن میں یہ تحریک بدلتی ہے، ٹھیک ہے، تحریک بدلتی ہے تو دل، دماغ اور جگر کو جو ہے خوراک ملتی ہے۔ اگر ان بڑے افراد میں ہم یہ مزاج تسلیم نہ کریں تو پھر تحریک چل ہی نہیں سکتی۔ اچھا، اگر اعصابی غدی تحریک عورتوں میں رک جائے تو غیر طبعی ہو کر رک جائے تو کیا علامات آتی ہیں جی کہ ان کو لیکوریا ہو جائے گا، موٹاپا ہو جائے گا، شوگر ہو جائے گی، مثانہ کمزور ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، اووم جو ہے، عورت کا انڈا جو ہے وہ کچا رہ جائے گا، بانجھ پن ہو جائے گا، حمل نہیں ہوگا، رحم کمزور ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ علامات عورتوں میں ہوں گی۔ اور بڑی علامات کہ سستی ہوگی، کاہلی ہوگی، پیشاب مقدار میں زیادہ آئے گا، سفید ہوگا، بار بار آئے گا۔ اور اگر مرد اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو جریان ہو جائے گا، منی پیشاب کے ساتھ مل کر خارج ہونا شروع ہو جائے گی، اریکٹائل ڈسفنکشن ہو جائے گا، عضو تناسل میں سختی نہیں آئے گی، انتشار نہیں آئے گا، جماع کی کیفیات نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ خبر اثاں صاحب ہے نا، احکامات دیتے ہیں، تو جب یہ خود غیر طبعی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یا تو ان کی احساسات بڑھ جائیں گے یا پھر معطل ہو جائیں گے۔ تو دو صورتیں آ سکتی ہیں کہ جس کو ذکاوت حس کہا جاتا ہے، کہ بار بار جماع کی تحریک آتی ہے لیکن جلدی ختم ہو جاتی ہے، یا پھر جماع کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سپارم جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، سپارم کی موٹیلٹی جو ہے، حرکات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی، بلغمی کھانسی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، بھوک کم ہو جائے گی کیونکہ بھوک کا احساس جو ہے نہیں ہوگا، معدے میں رطوبت زیادہ ہو جائے گی، تیزاب بڑھ جائے، کم ہو جائے گا، تو تبخیر معدہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری علامات جو ہیں ان کی پہچان آپ اس ویڈیو کی مدد سے لگا سکتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ چل جائے گا جی کہ آپ کا مزاج کیا ہے، کن صورتوں میں یہ طبعی مزاج ہے اور کن صورتوں میں یہ غیر طبعی مزاج ہے۔ امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ کو بہت پسند آئے گا، کہ جب آپ کو مزاج کا پتہ چل جائے گا، اعصابی غدی چیزوں کی پہچان کا پتہ چل جائے گا، تو آپ کے لیے علاج معالجہ، معمولی علاج معالجہ کرنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ جو آپ پوچھتے ہیں، کوئی آپ کو بتاتا ہے، کوئی نہیں بتاتا، ہماری بھی مجبوری ہے جی کہ اگر ہم ویڈیو بناتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ پوچھتے ہیں تو ہم کام میں، مطلب کے کام میں مصروف ہیں، تو پھر ہمارے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھیں، آپ سوال کریں، آپ پوچھیں، یہ کوئی ابتدائی اور طبی معلومات کا علم حاصل کرنا اور ان پر عبور رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے